बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उसे आज भी अपने किए पर कोई दोष नहीं था। वो उसे गलती मानता ही नहीं था। वो कहता था कि मैंने तैयारत करना चाहिए। अगले को सौदा मंजूर नहीं था तो बात नहीं बनी। उसका मुतकब्बिराना अंदाज देखकर मेरा दिल धक धक कर रहा था कि कहीं खैर खुदा हम दोनों को यही ना आ ले, क्योंकि उसकी दहलीज पर उम्मत मोहम्मदिया की बेटी बेवा औरत जिसका कोई कमाने वाला नहीं था वो आई थी और उसने कुछ रकम मैं रमज़ान के महीने के लिए उधार मांगी थी और रमज़ान गुजरने के बाद रकम की एवज पूरा महीना उसके घर के तमाम काम काज करने की हामी भरी थी। मगर उस दरिंदे ने बजाय राय खुदा में उसकी मदद करने के उससे पैसों के बदले जिस्म मांगा था और अपने नफ्स की ख्वाहिश पूरी करने का कहा था। अपने इस अमल को वो तिजारत कह रहा था। ये कहानी है बांग्लादेश के शहर चिट्टागांग के दूर दराज गाँव की, जहाँ बड़ा जागीरदार रहता है। गाँव के चारों तरफ उसकी ज़मीनें हैं और जो उसकी नहीं थी उन ज़मीनों के मालकान को डरा धमका कर उसने उन पर भी कब्जा जमा रखा था। इस जागीरदार का नाम शहाबुद्दीन है। इसी गांव में एक बेवा औरत अपनी जवान बेटी के हमरा रहती है, जिसके शोर को जागीरदार ने ट्रैफिक हादसे में फ़कत इस वजह से मरवा दिया था कि उसने जागीरदार के जुल्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना चाही थी। बेकसूर इंसान की जान लेने के बाद भी वो तौबा तायब नहीं हुआ था और अपने मुजालिम जारी रखे थे, यहाँ तक कि आधे से ज़्यादा गांव उसके मुजालिम के वजह से खाली हो गया था। जिनके वसाइल थे वो तमाम लोग गांव छोड़कर शहरों में जा बसे थे और जिनके वसाइल शहर में बसने के नहीं थे वो आस पड़ोस के गाँव में जाकर बस गए थे। अब जागीरदार के गांव में सिर्फ वही लोग रह गए थे जिनका खुदा के सिवा कोई सहारा नहीं था। मगर जागीरदार शायद उन लोगों के सहारे की ताकत को भूल बैठा था। जिस शख्स को जागीरदार ने कत्ल करवाया था उसकी बेवा औरत और मासूम बच्ची बाकी रह गई थी। खातून ने मेहनत मुशक्कत करके बच्ची को पाल लिया था। बच्ची को दुनियावी तालीम तो ना दे पाई मगर दीनी तालीम के लिए जितना वो कर सकती थी वो किया और उसकी तालीम का ही नतीजा था। इस बार माह रमज़ान में उसकी बेटी ने, जो कि अपनी माँ के हमरा मेहनत मजदूरी करती थी, बजाय मेहनत मुशक्कत करके रिज़्क़ कमाने के रोज़ा रखकर सारा दिन इबादत में गुजारने का फ़ैसला कर लिया था। माँ जानती थी कि घर में इतने वसाइल नहीं है कि बेटी का रोज़ा भी रखवा लूँ और उसका काम भी छुड़वा दूँ, मगर ममता के हाथों मजबूर होकर उसने बेटी की बात मान ली थी और माह रमज़ान के महीने के खर्च का हिसाब किताब करके वो जागीरदार के पास कुछ रकम उधार लेने पहुंची थी। वो जानती थी कि नकद रकम कभी वापस नहीं कर पाएगी, लिहाजा उसने रकम के एवज माह रमज़ान के बाद जागीरदार के घर में काम काज करने की हामी भर ली थी। मगर दूसरी अवज प्लस जागीरदार ने उसको कर्जा हुस्ना देने या अल्लाह ताला की रज़ा के लिए उनकी मदद करने की बजाय पैसों के एवज बेवा खतून और उसकी बेटी का जिस्म तलब किया था। औरत उसकी बात सुनने के बाद आंसू बहाती उठकर चली गई थी। उसका मुतालबा नहीं माना था मगर जागीरदार ने गांव में बात फैला दी थी कि ये बेवा औरत मुझको पैसों की एवज बेटी के जिस्म बेचना चाहती है। रमज़ान मुबारक में खूब इबादत करने की ख्वाहिश दिल में पाले यतीम बच्ची ने जब खुद पर लगी तोहमत सुनी तो अज़ियतनाक ज़िंदगी जीने के बजाय हराम मौत को कबूल कर लिया। मगर जागीरदार ने उसकी मौत का भी लिहाज ना किया और ये राम कहानी सबको सुनाता रहा। जब मैंने उसके मुंह से यह वाक़या सुना तो उसका मुतकब्बिराना अंदाज़ देखकर मुझे लगा कि हम पर अभी अल्लाह ताला का कहर नाजिल हो जाएगा। मैं दिल ही दिल में अल्लाह ताला से तौबा तायब हो रहा था और जल्द ही जागीरदार से जान छुड़ाकर अपनी राह को चल दिया। मगर मैं सोचता रहा कि अल्लाह ताला ने इस इंसान को इतनी ढेल क्यों दे रखी है। बहुत दिनों तक मेरे दिल में सवाल उठता रहा, यहाँ तक कि रमज़ान मुबारक का महीना भी गुजर गया। यतीम बच्ची की कब्र की मिट्टी भी सूख गई कि एक दिन जागीरदार अपने कुछ आदमियों के साथ अपनी ज़मीनों का चक्कर लगा रहा था कि कुत्तों का एक झुंड आया। जागीरदार के आदमियों से छोड़कर भाग खड़े हुए। कुत्तों ने जागीरदार को नोच डाला, यहाँ तक कि उसके जिस्म की बाज़ हड्डियाँ भी चबा गए। जागीरदार के बच्चे कुचे वजूद को जो गुस्ल देने के काबिल भी नहीं रहा था, जैसे तैसे करके दफन कर दिया गया। मगर लोगों के लाख ढूंढने पर भी कुत्तों का वो झुंड किसी को ना मिला। यकीनन वो झुंड जागीरदार के मुजालिम ही थे जो उसकी मौत की वजह बन गए और अल्लाह ताला की तरफ से उसे ऐसी मौत दी गई कि उसकी ताकत और जागीर भी उसे ना बचा सकी। मुझे ये वाक़या मेरे एक बंगाली कुलीग ने सुनाया है। वो इंडियन सरदार था। कनाडा में उसके अपने प्राइवेट अस्पताल थे जहाँ से वो करोड़ों डॉलर कमा रहा था, मगर अब वो इस्लाम कबूल कर चुका है और बेहतरीन मुसलमान बनकर दुनिया को अपने अमल से इस्लाम की दावत दे रहा है। उसकी कबूल इस्लाम की कहानी बड़ी दिलचस्प है। वो बताता है कि हमारा तल्लक इंडिया पंजाब के शहर भुटंडा से था। मेरे वालिदैन लोगों को सूद पर कर्ज देते थे और सर्जिकल आलात के इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी करते थे।
ہمارے علاقے میں جتنے بھی مسلمان تھے ان میں سے کوئی بھی سود پر قرض نہیں لیتا تھا، یہاں تک کہ میں نے خود لوگوں کو فاقے کی حالت میں دیکھا، بلکہ بھوک سے بلکتے بچوں کو بھی دیکھا، مگر وہ بچوں کے افلاس دیکھ کر بھی صبر کر جاتے، سود پر قرض نہ لیتے۔ میری شدید خواہش تھی کہ کاش کوئی مسلمان بھی ہمارا مقروض ہو۔ میری یہ خواہش ہی رہی، کیونکہ غریب مسلم لوگوں کا ایمان مضبوط تھا اور صرف نام کی حد تک مسلمان لوگوں کے پاس دولت بھی بہت تھی، لہٰذا غریب سود پر قرض لیتے نہ تھے اور مالدار مسلمانوں کو ضرورت نہ تھی۔ البتہ مالدار مسلمانوں کو کبھی کسی غریب مسلم کی مدد کرتے نہیں دیکھا تھا، اس لیے میں پوری امید تھا کہ کبھی نہ کبھی میرے دل کی یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی، اور اسی امید کے ساتھ میں زندگی گزارتا رہا، یہاں تک کہ آغاز جوانی میں میری یہ خواہش پوری ہو گئی کہ ایک مسلمان شخص فوت ہوا، اس کے گھر میں کفن کے لیے بھی پیسے نہ تھے۔ تمام مسلمانوں نے مل جل کر کفن کے پیسے جمع کر لیے تو قبر کی جگہ لینے کی رقم نہ تھی، لہٰذا اس مرحوم مسلمان کی بیٹی چند معزز مسلمانوں کے ساتھ ہماری دہلیز پر آئی اور قرض کا مطالبہ کیا، تو ہم نے اس کو بہت زیادہ سود لگا کر رقم دے دی جو زیادہ وہ چاہ کر بھی واپس نہ کر سکی۔ خیر، تجہیز و تکفین کے بعد قرض کی ادائیگی تو دور کی بات، گھر میں روٹی تک کے لالے پڑ گئے۔ میں نے مقرر وقت پر والدین کی اجازت سے لڑکی کو قرض واپس کرنے کے لیے مجبور کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ لاکھ کوشش کے باوجود جب وہ قرض واپس نہ کر سکی تو میں نے اسے اسلام چھوڑنے یا اپنا گھر ہمارے نام منتقل کروانے کا کہا، تو وہ اپنا گھر ہمارے نام کروانے پر رضامند ہو گئی۔ جب گھر ہمارے نام پر منتقل ہو گیا تو اس نے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اس کی بوڑھی والدہ ہے، بستر مرگ پر ہے، لہٰذا والدہ کا وقت پورا ہونے تک اسے مہلت دے دو۔ میں نے ایسا کرنے سے معذرت چاہی اور ان سے کہا کہ آپ کچھ ماہ کا وقت مقرر کر لیں، اتنے وقت کے بعد آپ کو گھر خالی کرنا ہوگا۔ لڑکی نے والدہ صاحبہ کی حالت دیکھتے ہوئے 8 ماہ کا وقت لے لیا، میں نے بھی خوشی دے دیا، مگر 8 ماہ میں وہ بوڑھی عورت لڑکی کی والدہ زندہ رہی، اور جب میں گھر خالی کروانے گیا تو اس بوڑھیا نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اگر تجھے اس گھر کے بدلے 7 گھر بلکہ 70 گھر مل جائیں تو تم کیا میری بیٹی کو تنگ نہیں کرو گے؟ میں تو پہلے ہی سود کا کاروبار کرتا تھا، مجھے ایک بدلے 7 کا سودا بھی بہت تھا، 70 تو بہت زیادہ تھا، مگر میں جانتا تھا بڑھیا مذاق کر رہی ہے، کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ جب تک زندہ رہے در در کی ٹھوکریں نہ کھائے۔ لہٰذا میں نے بڑھیا سے پوچھا کہ آپ مجھے کیسے ایک بدلے 7 گھر اور 7 کے بدلے 70 دے سکتی ہیں؟ تو بڑھیا نے کہا کہ میں نہیں، میرا اللہ تعالیٰ دے گا، کیونکہ تو نے اس کی مخلوق اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رحم کرنا ہے، اس کی امت کو دینا ہے، تو اس کا اجر بھی تمہیں اتنا ہی ملے گا۔ میں بڑھیا کی بات سن کر ہنسنے لگا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کفن تک کے لیے نہیں دیا تو مجھے ایک بدلے 7 گھر کیسے دے گا؟ اس بزرگ خاتون نے حسب صحت عمر مجھے سختی سے طنز کرنے سے منع کیا اور کہا کہ میں 5 سال کا وقت دے دو، اگر ایسا نہ ہوا تو میری بیٹی اور یہ 6 سال کا بیٹا دونوں تیرا مذہب قبول کر لیں گے۔ میں نے بڑھیا کے سامنے اس کی نوجوان بیٹی اور معصوم بیٹے سے یہ بات پوچھی تو انہوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ میں نے گھر کے کاغذات ان کے حوالے کر دیے۔ اس کے بعد بڑھیا 1.5 سال زندہ رہی اور مر گئی۔ مرتے وقت اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کاروبار میں برکت ڈالے، تمہیں ہدایت دے، ساتھ ہی اپنے گھر کو میرے نام پر منتقلی والے کاغذات مجھے واپس دیے اور کہا کہ یہ گھر بیچ کر کاروبار کر لینا، انشاءاللہ چند سالوں میں تم پر رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ میں نے ایسا ہی کیا، بڑھیا کے بیٹی اور بیٹی کو اپنے قریب چھوٹے سے گھر میں منتقل کیا اور گھر بیچ کر دوست کے ہمراہ کینیڈا میں کاروبار شروع کر دیا۔ میرا کاروبار وہاں بھی امپورٹ ایکسپورٹ کا ہی تھا اور وہ کاروبار اس قدر تیزی کے ساتھ پھیلا کہ میں نے 1 سال بعد ہی نہ صرف بڑھیا والا گھر واپس لے کر اس کے بچوں کے حوالے کر دیا بلکہ کینیڈا میں بھی گھر خرید لیا۔ لاکھوں کروڑوں ڈالر کی میری آمدن ہو گئی تھی تو میں کینیڈا منتقل ہو گیا۔ وہاں میری ملاقات ایک پاکستانی سید سے ہوئی جو اسلام کے داعی تھے۔ انہوں نے مجھے راہ ہدایت کی طرف بلایا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ میرے ساتھ میری فیملی نے بھی اسلام قبول کر لیا ہے۔ جب ہم لوگوں کو سود کے گناہ کا پتہ چلا تو ہم لوگ توبہ طائب ہو گئے۔ میں نے کینیڈا میں اپنا پرائیویٹ کلینک بنایا، اس میں انگلش ڈاکٹرز رکھے، اس بڑھیا کی بیٹی اور بیٹی کو کینیڈا بلایا اور لڑکے سے شادی کر لی۔ لڑکے کو ڈاکٹر بنا کر اپنے ہسپتال اس کے حوالے کر دیے جس کے اب کینیڈا کے مختلف شہروں میں شاخیں تھیں۔ میں نے خود کو بزنس سے الگ کیا اور اپنی بیوی سے اسلام سیکھنے لگا۔ یوں مجھے سمجھ آ گئی کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے 1 سے 7 گھر دیے ہیں اور کیسے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات پر رحم کرتا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اسلام میں فقط مسلمانوں کی نہیں بلکہ پوری مخلوقات کی فلاح ہے۔ میری بات پر جس کو یقین نہ ہو وہ آزما کر دیکھ لے۔ ایک حساس ادارے کے ڈائریکٹر اپنے ماتحت کا واقعہ سناتے ہوئے بتاتی ہیں
کہ غضنفر جاؤ میری ٹیم میں سب سے قابل ذرا خوش شکل اور خوش اخلاق بلکہ ہر خوبی کا مالک انسان تھا۔ حال ہی میں وہ افغانستان میں اپنا مقصد حاصل کر کے 3 ماہ بعد لوٹا تھا اور یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ زندہ لوٹ آیا، ورنہ اس کے 90% چانس فرائض منصبی انجام دیتے ہوئے شہید ہو جانے کے تھے کہ ادارے کی پالیسی کے مطابق اس کی تدفین وغیرہ کے لیے مخصوص چیزیں تک تیار کروا کر رکھوا لی تھیں، مگر شاید تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا، لہٰذا وہ کامیاب ہو کر زندہ واپس لوٹ آیا۔ وہ گھر چھٹی گیا ہوا تھا اور اچانک سے اس کا استعفیٰ وصول ہوا تو مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے اسے رابطہ کیا اور سمجھایا، مگر وہ اپنی بات پر اٹل رہا، یہاں تک کہ میں اس کا استعفیٰ منظور کرنے کے لیے راضی ہو گیا، مگر بدلے میں اسے استعفیٰ دینے کے وجہ بتانے کی شرط رکھی۔ غضنفر نے ایک شام مجھے اپنے گھر چائے پر بلایا اور بتایا کہ اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، لہٰذا وہ ڈیوٹی سر انجام نہیں دے سکتا کیونکہ گھر پر اس کی بوڑھی والدہ اکیلی ہوتی ہیں اور بیٹے سے بہتر ماں کا کوئی خیال نہیں رکھ سکتا۔ میں نے معذرت کرتے ہوئے اس سے اطلاق کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ جب میں چھوٹے موٹے مشن پر یا نارمل ڈیوٹی پر ہوتا تھا تو ہفتے 10 دن بعد گھر چکر لگاتا۔ شادی کے بعد میں محسوس کر رہا تھا کہ میری والدہ صاحبہ مسلسل کمزور ہوتی جا رہی ہیں، ان کے چہرے پر ایک عجیب خوف رہتا ہے، کوئی کام اعتماد سے نہیں کرتی۔ 1-2 بار میری والدہ صاحبہ نے مجھ سے میری بیوی کی شکایت لگائی کہ وہ مجھے مارتی ہے۔ جب میں نے بیوی سے بات کی تو وہ سر سے مکر گئی، بلکہ ایک ملازمہ جو میری بیگم کے ساتھ ہی میکے سے آئی تھی اس نے بھی میری بیوی کے حق میں گواہی دی اور مجھے سمجھایا کہ جس عمر میں آپ کی والدہ پہنچ گئی ہیں اس عمر میں لوگوں کو ویسے ہی وہم ہو جاتا ہے۔ ساتھ اپنی ماں کے متعلق جھوٹا قصہ گھر سنا دیا جسے خیر میں مطمئن ہو گیا۔ کچھ عرصے بعد میں والدہ صاحبہ کی ٹانگیں دبانے لگا، جو ہی ان کی ٹانگوں پر ہاتھ رکھا تو انہوں نے سسکی لی، جیسے کسی زخم پر ہاتھ آ جائے تو انسان لیتا ہے۔ میں نے والدہ صاحبہ کی ٹانگ سے کپڑا ہٹا کر دیکھا تو وہاں کٹ لگے ہوئے تھے۔ میرے پوچھنے پر والدہ نے ملازمہ اور میری بیوی کا نام لیتے ہوئے کہا انہوں نے تشدد کیا ہے۔ جب میں نے ملازمہ اور بیوی کو بلایا تو انہوں نے ایک بار پھر والدہ صاحبہ کو ذہنی مریض قرار دیتے ہوئے اس واقعے سے لا علمی کا اظہار کیا اور ساتھ ہی بتایا کہ میری والدہ چھری کی مدد سے جلد پر خارج کرتی رہی ہیں، شاید اس وجہ سے یہ ہوا ہے۔ اب کی بار میں نے بیوی اور ملازمہ کی بات مان لی۔ اس بار جب میں مشن مکمل کر کے آپ سے ملنے کے بعد گھر پہنچا تو بغیر اطلاع دیے آیا اور کچن کی کھڑکی کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ ملازمہ میوزک سنتے ہوئے کھانا بنا رہی ہیں، میری والدہ صاحبہ شیشے کے گلاس دے کر پینے کے لیے فلٹر نل سے پانی بھر رہی ہیں۔ اس دوران گلاس ان کے ہاتھ سے گرتا ہے اور ٹوٹ جاتا ہے۔ ملازمہ کے ہاتھ میں سٹیل کی کوئی برتن آتا ہے، وہ وہیں کھڑے کھڑے میری والدہ صاحبہ کے سر میں دے مارتی ہیں۔ میری والدہ سر پکڑ کر نیچے بیٹھتی ہیں اور کانچ کے ٹکڑے چنتے ہوئے ملازموں کو کہتی ہیں کہ بیٹا اب تو نے مجھے مار لیا ہے، اب میری بہو کو نہ بتانا۔ مگر اتنی دیر میں میری بیوی برتن ٹوٹنے اور سٹیل کا برتن گرنے کی آواز سن کر کچن میں پہنچ چکی ہوتی ہیں۔ میں دل پر پتھر رکھ کر اپنی بیوی کے ریاکشن کا انتظار کر رہا ہوتا ہوں۔ میری بیوی میری والدہ صاحبہ کو گردن سے پکڑ کر جھٹکا دیتی ہیں تو جو کانچ میری والدہ صاحبہ اٹھا رہی ہوتی ہیں وہ ان کے ہاتھ میں بہہ جاتا ہے۔ میں فوراً اندر داخل ہوتا ہوں، بیوی کے منہ پر تھپڑ مارتا ہوں، وہی سٹیل کا برتن اٹھا کر ملازمہ کے سر پر دے مارتا ہوں، وہی کھڑے کھڑے بیوی کو طلاق دے دیتا ہوں۔ میری بیوی ایک اچھے خاصے مضبوط سیاسی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، اسے مجھ سے یہ امید نہیں ہوتی، وہ ہونکوں کی طرح میرا منہ دیکھ رہی ہوتی ہے۔ میں والدہ صاحبہ کو اٹھا کر گاڑی میں ڈالتا ہوں اور ہسپتال لے جاتا ہوں اور سابقہ بیگم کو نصیحت کر کے جاتا ہوں کہ میرے آنے سے پہلے گھر سے جو کچھ چاہو لے کر نکل جاؤ۔ والدہ صاحبہ کی پٹی کروانے کے بعد ان کو ہوٹل سے کھانا کھلاتا ہوں، رات ساری والدہ صاحبہ کو گاڑی میں گھماتا ہوں۔ صبح فجر کے وقت گھر واپس جاتا ہوں، میری سابقہ بیگم جا چکی ہوتی ہیں۔ میں گھر لاک کرتا ہوں، نماز پڑھ کر سو جاتا ہوں۔ جب اٹھتا ہوں تو میری سابقہ بیگم کے گھر والے سینکڑوں کالز کر چکے ہوتی ہیں۔ پھر میں ان سب کو ان کی بیٹی کے کارنامے بتاتا ہوں۔ عام پاکستانی لوگوں کی طرح وہ بھی اپنی بیٹی کو بھولی بالی اور معصوم سمجھتے ہوئے مجھ پر الزام لگا دیتی ہیں کہ میں نے اپنی ملازمہ جو کہ میری بیگم کے ساتھ اس کے میکے سے آئی تھی اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کی ہے، مگر میری بیگم نے مجھے رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور مجھ سے طلاق لی۔ اب سنا ہے کہ وہ لوگ پولیس کیس بنانا چاہ رہی ہیں۔ خیر پولیس کیس بنے یا نہ بنے میں تو والدہ صاحبہ کو چھوڑ کر ڈیوٹی نہیں کر سکتا اور اب کسی دوسرے انسان پر بھروسہ بھی نہیں کر سکتا، اس لیے میں معافی چاہتا ہوں، آپ میرا استعفیٰ قبول کر لیجئے۔ غضنفر کی بات ختم ہوئی تو میں نے اس کا استعفیٰ قبول کر لیا۔ جب وہ سابقہ سسرال کے کیسز سے بری ہو گیا تو میں نے اس کا نکاح اپنی بیٹی سے کروا دیا اور آج میری بیٹی اس کے گھر میں بہت خوش ہے۔